बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने उर्दू की बुक स्टार्ट की थी क्लास 9 की, और आज की वीडियो में इसका लेसन नंबर 17 जो कि गज़ल है और दूसरी गज़ल है। पहली ये वाली थी और ये सेकंड वाली है। इस गज़ल का ये नाम है, सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या। गज़ल का नाम तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर पहला शेर ये है, तो इसलिए इस गज़ल को ये नाम दे दिया गया है। आज की वीडियो में लेसन नंबर 17 जो कि गज़ल है, इसका तारुफ़ करेंगे, इसकी तशरीह करेंगे और इसकी मुकम्मल मशक एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले इसका तारुफ़ रीड करते हैं कि इसके तारुफ़ में वो किस तरह की मरूज़ी बना सकता है। ख्वाजा हैदर अली आतिश जो कि मुसन्निफ़ है इस गज़ल के, जो कि 1764 में पैदा हुए और 1846 में इनकी वफ़ात हुई। तो MCQ आ सकता है ख्वाजा हैदर अली आतिश कब पैदा हुए थे, तो 1764 यहाँ पे टिक करना आपने। ख्वाजा हैदर अली जो आतिश तखल्लुस करते हैं, इनका नाम है ख्वाजा हैदर अली आतिश, इनका तखल्लुस है। का ताल्लुक़ दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से था। कहाँ के रहने वाले थे, तो दिल्ली के। इनके वालिद नवाब शुजाउद्दौला के ओहदे हुकूमत में तर्क सकूनत करके फैज़ाबाद चले गए। इसी ज़माने में ऊद का दारुल हुकूमत फैज़ाबाद था। लखनऊ बाद में हुआ कि ख्वाजा हैदर अली आतिश के दौर में ऊद का दारुल हुकूमत क्या था, फैज़ाबाद। सिगरेट सीनी में वालिद का साया सर से उठ गया, यानी कि बचपन से ही वालिद का साया सर से उठ गया। तो उन्होंने रवायती तालीम को खैर बात कह दिया और मिजाज में बांगपन आ गया। ज़रिए मुआश की ज़रूरत महसूस हुई तो एक नवाब की मुलाजमत इख्तियार कर ली और इन्हीं के साथ फैज़ाबाद से लखनऊ आ गए। ये वो ज़माना है जब शेर व शायरी का बड़ा चर्चा था। खसूसन लखनऊ में बड़ी गर्म बाज़ारी थी। ये भी इसी रंग में रंगे, यानी इन्होंने भी शायरी इख्तियार कर ली। शेर व शायरी में नाम पैदा करने का शौक़ हुआ तो मुसहफ़ी के शागिर्द हो गए कि मीर ख्वाजा हैदर अली आतिश के उस्ताद का नाम क्या था, मुसहफ़ी। और चंद माह की मेहनत से ऐसी मश्क बहम पहुंचाई कि खुद साहब तर्ज यानी कि अपने तर्ज में शायर ठहरे और दूर और नज़दीक उनका शोहरा हो गया। इससे नेक्स्ट, ख्वाजा हैदर अली आतिश ने अपनी सारी उम्र वज़ादारी में बसर की। इनकी ज़िंदगी बड़ी सादा थी, मगर ज़िंदगी बिताने का एक ख़ास करीना और डब था, यानी कि तरीका था, और वो आज़ाद मिजाज और लाउबालीपन के हामिल वाक़या हुए थे। हमेशा सिपाहियाने वज़ा कता में रहते थे और बांगपन के साथ म्यान में तलवार बांध रखते थे। यहाँ तक कि मुशायरों में भी तलवार बांध कर जाते थे। कनात पसंद ऐसे थे कि कभी किसी नवाब या अमीर की खुशामद नहीं की। अलबत्ता इनके शागिर्द, जिनकी तादाद काफ़ी थी, कभी कभी इनके साथ सलूक रकमी मदद करते थे। इसी तरह इसके या बाकी तारुफ है, ये रीड कर लीजिएगा और इससे रिलेटेड जो MCQs बनेंगे उनका आपने करेक्ट आंसर बताना है। अब इससे नेक्स्ट इसकी तशरीह करते हैं। इसकी तशरीह के ये अशार लिखे हुए हैं, एक एक अशार की तशरीह करेंगे। फर्स्ट वाला है शेर नंबर 1। सुन तो सही जहाँ में है तेरा अफसाना क्या, कहती है तुझको खल्क़े खुदा गायबाना क्या। तो सबसे पहले इसके मुश्किल अल्फाज की मीनिंग देख लेते हैं। अफसाना इसका मीनिंग है दास्तान, कहानी। खल्क इसका मीनिंग है लोग, मखलूक। गायबाना इसका मीनिंग है गैर हाज़िरी में। अब इसकी तशरीह करते हैं। इस शेर में शायर ने किसी शख्स की अहमियत और इसके असरात को बयान किया है। शायर इस शख्स से मुखातिब होकर कहता है कि तुम ज़रा गौर से सुनो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी की कहानी बहुत अहम है और तुम्हारी शोहरत दुनिया में फैल चुकी है। तुम्हारे असरात और तुम्हारी कहानी लोगों के दरमियान मौजूद है। शायर कहता है कि लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं और तुम्हारी शोहरत इस हद तक पहुंच चुकी है कि अगर तुम यहाँ मौजूद नहीं भी होते तब भी तुम्हारी अज़मत और कहानी लोगों के जहनों में होती है। बकौल शायर, कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं रही, जाते ही एक शख्स के क्या क्या बदल गया। इससे नेक्स्ट है, ये हकीकत है कि अगर कोई हाकिम है तो लोग उसके सामने डर की वजह से उसी की बुरी आदत को बयान नहीं करते कि कहीं हमारे बुरा भला कहने से हाकिम हमें सज़ा का मुस्तहिक ना ठहरा दे। बस अगर डर और खौफ होता है जो कमज़ोर को ताकतवर के सामने सच कहने से रोक देता है। मगर बाज़ औक़ात लोग ताकतवर शख्स की पीठ पीछे दिल खोल कर अपनी राय का इज़हार करते हैं। यानी कि अगर कोई ताकतवर है तो उसके सामने उसकी बुराई नहीं करते, उसकी पीठ पीछे कहीं और जाकर उसकी बुराई की जाती है और इसकी बुराइयों को बयान करते हैं। बस ज़ेर बहस शेर में शायर ने भी यही कहा है कि तू अगर अपनी असलियत जानना चाहता है तो वो दास्तानें सुन जो तेरी गैर मौजूदगी में लोग सुनाते हैं। यहाँ गायबाना से मुराद है कि अगरचे शख्स मौजूद नहीं, लेकिन इसका
فسانہ یا اثرات اب بھی زندہ ہیں۔ یہ ہے اس کی تشریح۔ اب اس سے نیکسٹ ہے شعر نمبر 2۔ زیر زمیں سے آتا ہے جو گل، سو زیر بکف کروں نے رستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ اس میں مشکل الفاظ کے میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ فرسٹ والا ہے زیر زمین، زمین کے نیچے۔ اس سے اگلا لفظ ہے گل، جس کی میننگ ہے پھول۔ زر، اس کے میننگ ہے سونا۔ بکف، اس کا میننگ ہے ہتھیلی پر۔ کروں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا امیر ترین شخص ہے، اور کروں دولت مند کے طور پہ بھی اس کا میننگ لیا جاتا ہے۔ تو اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر محنت، قربانی اور کامیابی کی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کچھ قیمتی چیزیں جیسے کہ گلاب یا خزانہ زمین سے نکل کر سامنے آتی ہے، جو ہمیشہ آسانی سے نہیں ملتی۔ زمین کی گہرائیوں میں خزانے چھپے ہوتے ہیں جنہیں نکالنے کے لیے صبر اور عزم کی ضرورت ہوتی ہے۔ شاعر نے قارون کا ذکر کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے ایک بڑے واقعے کی یاد دلائی ہے کہ اس نے دھوکہ دہی سے بہت دولت اکٹھی کر لی تھی۔ دولت کی محبت نے اسے خدا پرست ہو جانے کی بجائے دولت پرست بنا دیا تھا۔ جب اس کو دعوت دی جاتی کہ وہ اگر دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتا ہے تو اپنی دولت مخلوق خدا کی ترقی کے لیے خرچ کرے، مگر یہ مومنین کا مذاق اڑاتا اور کہتا ہے بے فائدہ مجھے نصیحت نہ کرو، میں تم سے بہتر ہوں۔ بار بار سمجھانے کے باوجود یہ غرور و تکبر میں مبتلا رہا۔ آخرکار موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوا۔ بقول شاعر، دولت نہیں کام آتی جو تقدیر بری ہو، کرو کو بھی اپنا خزانہ نہیں ملتا۔ شاعر اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کامیاب لوگ جنہیں بڑی دولت یا کامیابی حاصل ہوتی ہے، اکثر اس کے حصول کی راہ میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ ان کی کامیابی صرف خوش قسمتی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس کے لیے محنت اور قربانی دیتے ہیں۔ یہ ہے اس کی تشریح۔ اب اس سے نیکسٹ ہے شعر نمبر 3۔ اڑتا ہے شوق کے راحت منزل سے اسپِ عمر، مہمیز کہتے ہیں کسے اور تازیانہ کیا۔ اس میں مشکل الفاظ کی میننگ کرتے ہیں۔ فرسٹ والا ہے شوق راحت، آرام و سکون کی آرزو۔ اس سے نیکسٹ ہے اسپِ عمر، جس کا میننگ ہے زندگی کا گورا۔ مہمیز، اس کا میننگ ہے لوہے کا کانٹا۔ نیکسٹ ہے تازیانہ، چابک یا کورا۔ اب اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے زندگی کی ایک حقیقت اور سچائی کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے، یوں لگتا ہے کہ ہم اپنی منزل کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی عمر کا گورا بڑی تیزی سے دوڑتا ہے، یعنی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی زندگی گزری جا رہی ہے، روک نہیں سکتے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کی زندگی بڑی تیزی سے گزر جاتی ہے اور وہ اپنی آخرت کی منزل کی طرف بڑھ جانی ہے۔ انسان پوری زندگی مختلف تکلیفوں سے گزرتا ہے۔ غم بھری یہ زندگی اس کے لیے کسی بھی طرح راحت کا باعث نہیں ہوئی، اور آخرکار کبڑ ہی ایک ایسی منزل ہوئی ہے جہاں یہ دنیا کے کاموں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ شاعر بھی یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی اصل منزل کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں تیز دوڑانے کے لیے کسی مہمیز یا چابک کی ضرورت نہیں۔ یہ سچ ہے کہ زندگی بڑی تیزی سے گزر جاتی ہے کہ انسان کو 50 سال کی زندگی بھی ایک خیال محسوس ہوتا ہے۔ بقول شاعر، دنیا ہے خواب حاصل، دنیا خیال ہے، انسان خواب دیکھ رہا ہے خیال میں۔ اس سے نیکسٹ ہے اس کا شعر نمبر 4۔ طبل و علم ہی پاس ہے اپنے نہ ملک و مال، ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا۔ اس میں مشکل الفاظ کے میننگ کرتے ہیں۔ فرسٹ والا ہے طبل و علم، جس کی میننگ ہے ڈول اور جھنڈا۔ اس سے نیکسٹ ہے ملک، ریاست۔ اس سے نیکسٹ ہے مال، جس کا میننگ ہے دولت۔ اب اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے اپنی ایک خاص حالت کو بیان کیا ہے اور دلیل پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ زمانہ ہمیشہ ان لوگوں کے خلاف ہوتا ہے جو ملک و سلطنت کے مالک ہوتے ہیں۔ میں ایک عام سا آدمی ہوں، یوں زمانہ میرے خلاف کیسے ہو سکتا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنی حالت و واقعات کا ذکر کیا ہے۔ حیدر علی آتش ایک سپاہیانہ انداز رکھتے تھے، کمر میں ہمیشہ تلوار بندی رہتی تھی۔ لوگوں نے ان کی شاعری کی بڑی قدر کی، لیکن انہوں نے کبھی عزت کی خواہش نہ کی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس شعر میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، نہ مال و دولت ہے اور نہ ملک و سلطنت ہے، کہ لوگ ہماری شان و شوکت کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ڈول بجاتے ہوئے ہماری سواری کے آگے چل رہے ہوں۔ یوں ہماری شان و شوکت کر دیکھ کر لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں اور میری دولت اور سلطنت کو چھیننے کی کوشش کریں۔ میں ایک معمولی آدمی ہوں، لہٰذا زمانہ میرا دشمن ہو کر کیا حاصل کر پائے گا۔ یہ ہے اس کی تشریح۔ اب اس سے نیکسٹ اس کا شعر نمبر 5۔ بے تاب ہے کمال ہمارا دل حزیں،
مہمان سرائے جسم کا ہوگا روانہ کیا۔ اس میں مشکل الفاظ کے میننگ کرتے ہیں۔ فرسٹ والا لفظ ہے بےتاب، جس کے میننگ ہے بے قرار۔ اس سے نیکسٹ ہے کمال، عالی شان۔ دل حزیں، اس کا میننگ ہے دکھی دل۔ سرائے، اس کا میننگ ہے مسافر خانہ۔ اب اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے غم زدہ دل کی کیفیت سے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ دل اب کسی چیز کی تمنا نہیں کرتا، کسی چیز کی خواہش نہیں کرتا۔ یوں لگتا ہے کہ اب ہمارا آخری وقت قریب ہے، ہم جلد موت کے منہ میں چلے جائیں گے، کیونکہ ہمارے اعضاء مکمل کام نہیں کر رہے۔ یہ نہیں لفظ ٹھیک کر لیجئے گا۔ جسم اس قدر کمزور ہے کہ چلنا پھرنا دشوار ہے۔ بقول شاعر، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ دوسرے مصرع میں شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں زندگی کے ختم ہونے کی دلیل کو پیش کیا ہے اور مہمان سرائے کو جسم سے تشبیہ دے کر کہا ہے۔ مہمان سرائے ہوتا ہے کہ مسافر خانے جونسیاں، وہاں پہ مہمان رکتے ہیں۔ جب ایک جگہ دوسری جگہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو جو مسافر ہوتے ہیں وہ رستے میں کھانا کھانے کے لیے جہاں پر رکتے ہیں اس کو مہمان سرائے کہتے ہیں۔ کہ جس طرح مہمان سرائے میں مسافر چند دن یا چند راتیں گزار کر اپنی منزل کی جانب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی بھی ہے جو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح آتی ہے، چند روز یہاں گزارتی ہے اور پھر اپنی اگلی منزل یعنی آخرت کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ اس خیال کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعر نے کہا کہ اب جسم کے مہمان سرائے سے روح روانہ ہونے والی ہے، یعنی میں جلد اس دنیا کو چھوڑنے والا ہوں۔ یہاں تک لکھ لیں، یہاں تک یہ اس کی تشریح ہے۔ اب اس سے نیکسٹ شعر نمبر 6 ہے۔ یوں مدعی حسرت سے نہ دے داد، تو نہ دے آتش غزل یہ تو نے کہی عاشقانہ کیا۔ اس میں مشکل الفاظ کے میننگ کرتے ہیں، جس میں فرسٹ والا ہے مدعی، جس کے میننگ ہے دعویٰ کرنے والا۔ حسد، اس کے میننگ ہے بغض۔ داد، اس کے میننگ ہے تعریف۔ عاشقانہ، اس کے میننگ ہے عاشقوں کی طرح۔ اب اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص میری شاعری یا میری تخلیقات کو پسند نہیں کرتا یا اس پر داد نہیں دیتا، اس کی تعریف نہیں کرتا، تو یہ اس کی ذاتی رائے ہے اور اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اپنی تخلیق کو اس کے سچے جذبے کے ساتھ پیش کرتا ہوں، خواہ کوئی اس کی قدر کرے یا نہ کرے، مجھے اس سے کوئی پریشانی نہیں۔ یہاں شاعر اپنی غزل کو ایک زندہ حقیقت کی طرح پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی غزلوں میں جو جذبہ اور محبت ہے وہ بڑا گہرا اور اصلی ہے، جیسے ایک عاشقانہ احساس ہو۔ آتش کا ذکر اس کے جذبے کی شدت کو ظاہر کرتا ہے جو اس کی شاعری میں چھپ کر آتا ہے۔ یہ اس کی تشریح۔ اب اس سے نیکسٹ کریں گے اس کی ایکسرسائز۔ تشریح کمپلیٹ کر لی ہوئی ہے، اب اس کی مشق کریں گے۔ اس کی مشق کا کویسچن نمبر 1 ہے، خواجہ حیدر علی آتش کی اس غزل کے متن کے پیش نظر مختصر جواب لکھیں۔ فرسٹ والا ہے، زیر زمیں سے جو گل بھی آتا ہے وہ زیر بکف کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، شاعر نے اس مصرعے میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ زیر زمین سے نکلنے والے کوئی بھی چیز، چاہے وہ گل یعنی کہ پھول ہو یا کوئی خزانہ ہو، اس میں قدر و قیمت چھپی ہوتی ہے۔ یہ خزانہ جب ظاہر ہوتا ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، جیسے کسی گل میں خوشبو یا کسی خزانے میں مالیت ہوتی ہے۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اب اس سے نیکسٹ ہے، اسپِ عمر مہمیز اور تازیانے کے بغیر ہی کیوں اڑا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے، شاعر اس مصرعے میں یہ بتاتے ہیں کہ انسان کا جو شوق اور جذبہ ہوتا ہے وہ خود بخود اسے اس کی منزل تک پہنچاتا ہے، جیسے اسپِ عمر زندگی کی سواری بغیر کسی خارجی دباؤ خود بخود آگے بڑھتی جاتی ہے، اس لیے کسی مہمیز یا تازیانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اس سے نیکسٹ ہے، طبل و علم اور ملک و مال کن لوگوں کے پاس ہوتا ہے؟ یہ مصرع بتاتا ہے کہ طبل و علم اور ملک و مال ایسے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں جو دنیاوی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کے پاس طاقت، دولت اور علم کا خزانہ ہوتا ہے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اس سے نیکسٹ ہے، ہمارا دل ہزیں کیوں کمال بےتاب ہے؟ اس کا جواب ہے، جب انسان برا ہو جاتا ہے تو اس کا دل دنیاوی خواہشات کی تمنا نہیں کرتا اور کمزور جسم اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ اب زندگی ختم ہونے والی ہے اور آخرت کا سفر شروع ہونے والا ہے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اس سے نیکسٹ ہے، شاعر غزل کے مطلب میں کس سے غزل کی داد پانے کا درخواست گزار ہے؟ تو اس کا جواب ہے، شاعر غزل کے مقطع میں اپنے ہم عصر شاعر اور حریف امام بخش ناسا سے داد پانے کا درخواست گزار ہے۔ یہ اتنا لکھ لے، یہ جواب لکھ لے۔ اگر آپ نے یہ نہیں لکھنا تو پھر یہ ہے، شاعر غزل کے مقطع میں خود کو مخاطب کرتا ہے اور ایک عاشقانہ انداز میں اپنی غزل کی داد مانگ رہا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر کسی کو اس کی غزل پسند آئے تو وہ داد دے، اگر نہیں
تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس نے اپنی حقیقت اور احساسات کو بیان کیا ہے، چاہے یہ جواب لکھ لے چاہے یہ والا۔ اب اس سے نیکسٹ اس کا کویسچن نمبر 2، غزل کے متن کو مد نظر رکھ کر کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ کے ساتھ ملائیں۔ کہ یہ کالم ہے، فرسٹ ہے خلق خدا، اس کو ملائیں گے غائبانہ، گل زر بکف، کروں خزانہ، اسپِ عمر راحت منزل، مہمیز تازیانہ، مدعی داد، غزل عاشقانہ۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اب اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 3، درج ذیل الفاظ کو درست تلفظ اعراب لگا کر واضح کریں۔ کہ یہ جو الفاظ دیے ہوئے ہیں ان پر اعراب لگانے ہیں۔ یہ ہے خلق خدا، ضربکف، مہمیز، طبل و علم، مدعی، رستم۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اب اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 5، غزل کے اشعار کی تشریح کے لیے دی گئے ہدایات اور نمونے کی تشریح کی روشنی میں درج ذیل اشعار کی تشریح کرنی ہے۔ تو ایک یہ اشعار دیا ہوا ہے، ایک یہ اشعار، تو ان اشعار کی تشریح ابھی اوپر کر لی ہوئی ہے، تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ لیسن، یہ غزل کمپلیٹ کر لی ہوئی ہے۔ اللہ حافظ۔